अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, रॉयल नॉवेल्स की तरफ से मैं आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। मज़ीद अच्छी वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल रॉयल नॉवेल्स को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। तो नाज़रीन, जिस किसी के साथ भी कोई वाक़या पेश आया हो वो नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन में हमारा ईमेल है, वहाँ अपना वॉइस नोट के ज़रिए अपना वाक़या हमारे साथ शेयर करें। हम अगली वीडियो में उसका वाक़या नशर करेंगे। शुक्रिया। तो चलिए शुरू करते हैं। आज की कहानी का नाम है एक खौफनाक स्कूल और एक खंडर। बहुत साल पहले की बात है। रामगढ़ के इलाके में एक प्राइवेट स्कूल हुआ करता था जो चौकी स्कूल के नाम से मशहूर था। इस स्कूल में इसमें लड़के और लड़कियां इकट्ठे पढ़ा करते थे और स्कूल के साथ ही एक बहुत पुराना ग्राउंड था और इसके साथ ही एक बहुत पुरानी खंडरनुमा इमारत भी थी जो कि तकरीबन पाकिस्तान बनने के पहले की थी। और कहा जाता था कि ये इमारत मुगलिया दौर की थी और कई साल बाद इसमें किसी सिख फैमिली ने यहाँ रहाइश भी रखी थी। इसके साथ साथ इन्होंने इस इमारत में कुछ तब्दीलियाँ भी की थीं। इस इमारत के आंगन में बहुत सारे घने दरख्त लगे हुए थे जिसकी वजह से सूरज की रोशनी बहुत कम ही आंगन में आती थी और पूरे आंगन का फर्श कच्चा और हरी भरी घास से भरा पड़ा था। इस इमारत की एक दीवार जो कि स्कूल की लेट्रिनों यानी बाथरूम की दीवार के साथ बिल्कुल जुड़ी हुई थी, जबकि दीवार का कुछ हिस्सा स्कूल के आंगन से भी लगता था और दूसरी तरफ से दीवार ग्राउंड से लगी हुई थी और इन दीवारों की ऊंचाई सिर्फ 4 फुट की ही थी जिसको कोई 10-12 साल का बच्चा भी आसानी से फलांग सकता था। और इमारत के आंगन में एक पुराने दौर का हाथ से गेड़ कर पानी निकालने वाला नलका भी लगा हुआ था जिसके बारे में बताया जाता है कि इस नलके में से अक्सर बिना गेड़े ही खुद ब खुद पानी बहने लग जाता है। और पुराने लोगों का भी यही कहना था कि नलकों को गेड़ता है पर नज़र नहीं आता, बस नलके का हैंडल खुद ही ऊपर नीचे होने लगता है और पानी गिरना शुरू हो जाता है। लेकिन बहुत से लोग इस बात पर यकीन भी नहीं रख करते और कुछ लोगों का ये भी कहना था कि इस इमारत में हवाई चीज़ों का बसेरा है क्योंकि रात के वक्त इस जगह बहुत अंधेरा रहता था जिसकी वजह थी कि रात में न तो स्कूल में कोई लाइट जलाई जाती थी और ना ही इस इमारत में कोई बिजली वगैरह का कोई कनेक्शन लगा हुआ था। इसके साथ सोने पर सुहागा ग्राउंड में या इसके इतराफ में भी कोई लाइटें नहीं लगाई गई थी, बस कुछ आसपास चंद घर थे जिनमें लाइटें जलती थीं और इनसे थोड़ी बहुत रोशनी स्कूल में पड़ती थी। एक बार दोपहर 2-2:30 बजे का टाइम था। स्कूल को छुट्टी हो चुकी थी और सब बच्चे अपने घरों को जा चुके थे, यहाँ तक कि कोई चौकीदार भी स्कूल में नहीं था। इतने में एक रेहड़ी वाला स्कूल के पास से गुजर रहा था और गर्मी की शिद्दत से इसको बहुत प्यास लगी हुई थी। इसने आसपास पानी ढूंढने की कोशिश की पर कहीं पर पानी नज़र नहीं आया क्योंकि आसपास के घर स्कूल से ज़रा दूर थे। इस वजह से वो थक कर इसी स्कूल की दीवार से टेक लगाकर बैठ गया और कुछ ही पल के बाद इसने फिर से पानी ढूंढने की कोशिश की। तभी इसकी नज़र स्कूल के आंगन में लगे हुए पानी के नलके पर पड़ी। इसने रेहड़ी से एक गिलास निकाला और स्कूल की दीवार फैलांग कर स्कूल में लगे नलकों के पास गया और नलके को खोलकर देखा तो इनमें पानी नहीं आ रहा था। इसने बारी बारी सब नल खोल कर देखे मगर किसी में भी पानी नहीं आया था। अभी वो दिल बर्दाश्ता होकर वापस लौटने ही वाला था कि इसको पानी के ज़मीन पर गिरने की आवाज़ सुनाई दी। इसने जल्दी से इधर उधर देखा और गौर किया कि आवाज़ कहाँ से आ रही है। तभी इस आवाज़ का पीछा करते हुए वो इस इमारत की दीवार के करीब जा पहुँचा और देखा कि साथ वाली इमारत के आंगन में एक गेड़ने वाले नलके से पानी बह रहा है। इसने बिना कुछ सोचे समझे दीवार को फैलांग कर नलके के पास पहुंचा और गिलास में पानी भर कर पीने लगा। अभी वो पानी पी ही रहा था कि अचानक इसने किसी औरत के हंसने की आवाज़ सुनी। इसने फौरन से इधर उधर देखा तो कोई नज़र नहीं आया। इसने सोचा कि शायद कोई औरत साथ वाले ग्राउंड से गुजर रही होगी जो किसी बच्चे वगैरह के साथ हंस रही होगी। फिर से एक गिलास पानी भरा और इधर ही पास में लगे हुए दरख्तों की छांव में बैठकर पानी पीने लगा। दरख्त काफ़ी सायादार थे और ये पूरी जगह दरख्तों से भरी हुई थी और पुरसुकून थी।
تو اس وجہ سے اسے کچھ دیر ادھر ہی بیٹھنا مناسب سمجھا اور بیٹھ کر دور ہی سے اس عمارت کا معائنہ شروع کر دیا۔ ابھی کچھ دیر ہی گزری تھی کہ پھر سے اس کو کسی عورت کے ہنسنے کی آواز سنائی دی۔ اس نے پھر سے ادھر ادھر دیکھا پر کوئی نظر نہیں آیا۔ اس کے بعد یہ وہاں سے واپس اسکول کی طرف پھلانگنے لگا تو اچانک سے عمارت کے اندر سے ایک خوفناک آواز سنائی دی۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے کوئی بھاری آواز میں دھاڑا ہے اور بھاگتا ہوا اس کی طرف آ رہا ہے۔ اس نے جلدی سے اسکول کی دیوار پر سے اسکول کے آنگن میں چھلانگ لگائی اور باہر کی طرف جانے لگا تو دیکھا کہ اسکول تو دوسری طرف ہے اور جس جگہ یہ پھلانگا تھا یہ وہی عمارت تھی۔ اس نے پھر سے دیوار پھلانگی اور اسکول میں داخل ہوا تو دیکھا کہ اسکول ابھی بھی دوسری طرف ہے اور یہ وہی عمارت کے آنگن میں ہی کھڑا ہے جہاں سے اسکول میں کودا تھا، اور وہ خوفناک آواز کی شدت مزید بڑھتی جا رہی تھی۔ اب یہ پوری طرح سے ڈر گیا تھا۔ اس نے جلدی سے اونچی اونچی آواز میں کلمہ پڑھنا شروع کر دیا اور پڑھتے پڑھتے پھر سے اسکول کی طرف چھلانگ لگائی اور وہاں سے سیدھا باہری دیوار کی طرف بھاگا اور دیوار پھلانگ کر اسکول سے باہر نکل آیا۔ اور باہر آ کر جب اس نے اسکول کے آنگن میں دیکھا تو ایک بہت ہی خوفناک کالی سی بھیانک شکل والی عورت اس دیوار پر بھاگتی ہوئی اس کی طرف آ رہی تھی۔ اس نے اپنی ریڑھی کو اسی جگہ چھوڑ کر وہاں سے دوڑ لگا دی اور جب یہ شخص اپنے محلے میں پہنچا تو وہاں جا کر گر پڑا اور بے ہوش ہو گیا۔ اس کا رنگ پیلا پڑ رہا تھا اور اس کو بہت تیز بخار ہو گیا تھا اور سب محلے والے سمجھے کہ اس کو یرکان ہو گیا ہے۔ اس وجہ سے اس کی طبیعت زیادہ خراب ہو گئی ہے۔ انہوں نے فوراً اس کو ہسپتال پہنچا دیا، لیکن جب شام کو جب اس کے گھر والے اس کو ساتھ لے کر واپس آئے تو انہوں نے بتایا کہ اس کو یرکان نہیں ہے بلکہ اس نے ہوائی چیز دیکھ لی ہے جس کی وجہ سے اس کی ایسی حالت ہو گئی تھی، اور اللہ کا شکر ہے کہ اب یہ پہلے سے بہتر ہے۔ یہ بات سنتے ہی محلے میں طرح طرح کی چہم گوئیاں شروع ہو گئیں۔ کسی نے اسکول کو اسیب زدہ کہا اور کسی نے اس عمارت کو ہوائی چیزوں کا گڑھ کہنا شروع کر دیا، اور تبھی ایک اور بوڑھا سا شخص آیا اور اس نے اپنی ٹانگ پر سے کپڑا اٹھایا اور کچھ پرانے گہرے زخم دکھائے جو ایسے لگتے تھے جیسے کہ کسی نے بہت سارے خنجروں سے اس کی ٹانگ چھلنی کر دی ہو۔ زخم تو ٹھیک ہو گئے تھے پر ان کو دکھاتے ہوئے بولا، دیکھو تم سب اللہ کا شکر ادا کرو کہ یہ ریڑھی والا وہاں سے صحیح سلامت واپس آ گیا، ورنہ اس جگہ جو چیزیں ہیں اگر ان سے کسی کا سامنا ہو جائے تو وہ اس کو وہاں سے صحیح سلامت واپس نہیں آنے دیتے۔ یہ زخم جو میری ٹانگ پر ہے، آج میں تم لوگوں کو ایک سچی بات بتاتا ہوں جو کہ ان زخموں سے جڑی ہے۔ اس کے بعد بوڑھے نے بتایا کہ ایک بار وہ شام میں اپنے عزیز کے ساتھ چوکی اسکول کے پاس سے گزر رہا تھا، اور جب ہم اسکول کے گیٹ کے سامنے سے گزرنے لگے تو اتنے میں کسی عورت نے ہمیں اسکول کے اندر سے آواز دی۔ ہم نے گیٹ سے اندر جھانک کر دیکھا تو ایک بہت ہی خوبصورت اور دلکش خاتون اسکول کے آنگن میں کھڑی ہے۔ ہم نے فوراً اس خاتون سے پوچھا، بی بی آپ کون ہیں اور اس وقت اسکول بند ہے، اور اسکول بند میں آپ کیا کر رہی ہیں؟ تو اس خاتون نے ہم سے کہا کہ میرا شوہر شہر سے کسی کام میں شہر سے باہر گیا ہے اور میرا بچہ آج اسکول سے گھر نہیں آیا۔ اس کو میں نے ہر جگہ ڈھونڈا ہے پر وہ کہیں نہیں ملا۔ پھر کسی سے پتہ چلا کہ وہ اسی اسکول میں کہیں چھپا ہوا ہے، اسی وجہ سے میں اسے یہاں ڈھونڈ رہی ہوں، پر یہ اسکول بہت بڑا ہے، یہاں روشنی بھی نہیں ہے تو مجھے بہت ڈر لگ رہا ہے۔ کیا آپ لوگ میری کوئی مدد کر سکتے ہیں میرے بچے کو ڈھونڈنے میں؟ ہم تھوڑی دیر کے لیے سوچنے میں پڑ گئے کیونکہ اس کی آواز تو عورتوں والی تھی پر تھوڑی عجیب سی سنائی دے رہی تھی، جیسے کوئی ناک میں بول رہا ہو۔ پھر میرے عزیز نے کہا چلو اس کی مدد کرتے ہیں، بیچاری اس وقت بہت پریشان ہے۔ اس کے بعد ہم اسکول کی دیوار پھلانگ کر اسکول میں داخل ہو گئے اور اس خاتون سے کہا کہ آپ ادھر ہی رکیں، ہم اندر جا کر کلاسوں میں دیکھتے ہیں۔ اس خاتون نے لمبے سے لہجے میں جواب دیا، ہاں۔ اس کے بعد میرے عزیز نے جیب میں سے ماچس نکالی اور زمین سے کچھ کاغذ اٹھا کر ان کو آگ لگانے ہی لگا تھا کہ وہ خاتون جلدی سے دور جا کر کھڑی ہو گئی۔ میں نے خاتون سے کہا، بی بی کیا ہوا؟ لیکن اس خاتون نے کوئی جواب نہ دیا اور دور چپ چاپ کھڑی رہی۔ میں نے سوچا شاید پریشانی میں اس نے سنا ہی نہیں ہوگا۔ اس کے بعد میں اور میرا عزیز کاغذوں کو ہاتھ میں لیے کلاسوں میں دیکھنے لگے
اور جب کاغذ بجھنے والا ہوتا تو ہم دوسرا جلا دیتے۔ ہم نے ایک ایک کلاس میں جا کر دیکھا پر کوئی بچہ نظر نہیں آیا۔ اتنے میں میرے عزیز نے کہا یار ایک ایک کلاس کو اچھے سے دیکھ لیا ہے، مجھے نہیں لگتا کہ یہاں کوئی بچہ ہے، چلو اس کو بتاتے ہیں چل کر۔ اس کے بعد جب ہم آخری کلاس کی چھان بین کے بعد باہر آئے تو دیکھا کہ خاتون کہیں دکھائی نہیں دے رہی۔ ہم جلدی سے اس جگہ پر پہنچے جہاں خاتون کھڑی تھی تو وہاں کوئی نظر نہیں آیا۔ اب بھی ہم سوچ ہی رہے تھے کہ خاتون کہاں گئی، اتنے میں اسکول کے ساتھ والی کھنڈر نما عمارت سے ہمیں خاتون کی آواز۔ اس نے ہمیں کہا میرا بچہ یہاں اندر ہے۔ اس خاتون نے ہمیں کھنڈر کی طرف اشارہ کرتے ہوئے بتایا۔ ہم نے اس کی طرف بڑھتے ہوئے پوچھا بی بی تمہیں کیسے پتا کہ تمہارا بچہ اس کھنڈر کے اندر ہے؟ تو خاتون نے مجھے کہا اس کی آواز اس عمارت کے اندر سے آ رہی ہے۔ اب ہم تھوڑا پریشان ہو گئے تھے کہ ہمیں تو کسی بچے کی آواز نہیں سنائی دی تو اس خاتون کو کیسے سنائی دے رہی ہے؟ تبھی میرے عزیز نے مجھے کہا یار مجھے کچھ عجیب سا محسوس ہو رہا ہے، اب تو رات ہو چکی ہے، اس کھنڈر میں جتنا اندھیرا ہے اس میں کوئی بچہ کیا کوئی بڑا بھی نہیں چھپ سکتا۔ میں نے کہا ہاں یار شاید تم صحیح کہہ رہے ہو، لیکن ہو سکتا ہے کہ اس کے بچے کا ذہنی توازن ٹھیک نہ ہو اور وہ اس وجہ سے شاید اندر چلا گیا ہو۔ میں تو کہتا ہوں ایک بار ادھر بھی جا کر دیکھ ہی لیتے ہیں۔ اتنے میں وہ خاتون عجیب و غریب آواز میں رونے لگی۔ تبھی میں نے اس خاتون کو کہا بی بی رو مت، ہم آ کر دیکھ لیتے ہیں ادھر۔ تو وہ ایک دم سے خاموش ہو گئی۔ میں آگے بڑھا اور دیوار کو پھلانگ کر سکول سے اس عمارت میں داخل ہوا اور میں نے اپنے عزیز کی طرف دیکھتے ہوئے کہا آ جاؤ یار جلدی، بہت اندھیرا ہے، اس جگہ آ کر ماچس جلاؤ۔ تو میرا عزیز میری طرف بڑھتے ہوئے اچانک سے رک گیا۔ میں نے پھر سے سخت لہجے میں اپنے عزیز کو کہا یار اب رک گیا ہے تو میرے عزیز نے ڈرے ہوئے انداز میں واپس پیچھے کی طرف بھاگتے ہوئے مجھ سے کہا اپنے پیچھے دیکھو۔ میں نے پلٹ کر دیکھا تو وہ خاتون بہت ہی خوفناک شکل میں تھی۔ اس کا قد میرے سے 4 گنا بڑھ گیا تھا، اس کے بال نیچے زمین سے لگ رہے تھے، اس کے پاؤں پیچھے کی طرف مڑے ہوئے تھے اور اس کے دانت اس کے ہونٹوں کو پھاڑتے ہوئے باہر نکلے ہوئے تھے۔ یہ دیکھ کر میں تو مرنے ہی والا تھا کہ میں نے جلدی سے اس جگہ سے اپنے عزیز کی طرف چھلانگ لگانے کی کوشش کی تو اس منحوس عورت نے اپنے لمبے ہاتھوں سے میری ٹانگ کو پکڑ لیا۔ اس کے نوکیلے ناخن میری ٹانگ میں چھری کی طرح گھس گئے اور میں منہ کے بل اسکول میں گر گیا۔ میں نے گرے ہوئے ہی جلدی سے اللہ اکبر تیزی سے پڑھنا شروع کر دیا اور اٹھ کر اسکول سے باہر بھاگنے لگا تو اسکول کے گیٹ کے اوپر 3 اور بھیانک عورتیں اپنے پاؤں کو ہلاتی ہوئی مجھ پر خوفناک آوازوں سے ہنس رہی تھیں۔ میں نے اللہ اکبر کہنا نہیں چھوڑا۔ اتنے میں میرے عزیز نے جو کہ اسکول کے باہری دیوار کو پھلانگنے ہی والا تھا، اس نے مجھے اپنے پیچھے آتے دیکھا تو وہ رک گیا اور اس نے جلدی سے کلمہ پڑھتے ہوئے ماچس جلائی تو وہ عورتیں جو گیٹ کے اوپر بیٹھی تھیں وہ چلاتی ہوئی دیوار سے اس کھنڈر نما عمارت کی طرف بھاگنے لگیں۔ اس کے بعد میرے عزیز نے ہمت کر کے مجھے دیوار پر چڑھایا اور مجھے اسکول کے باہر دھکیل دیا۔ اس کے بعد جب وہ دیوار پر چڑھ کر میری طرف کودنے لگا تو جو سب سے پہلی والی عورت تھی وہ عجیب طریقے سے دیوار پر بھاگتی ہوئی میرے عزیز کی طرف بڑھی اور اس نے میرے عزیز کے سر پر پیچھے سے ہاتھ مارا اور وہ میرے پاس آ کر گرا، لیکن اس کے سر کے پیچھے سے بہت خون بہنے لگا۔ ہم دونوں بس جلدی سے وہاں سے کلمہ پڑھتے ہوئے بھاگ نکلے اور وہ چیزیں اسکول کی دیوار پر بیٹھی ہم پر پھر سے ہنستی رہیں۔ اور جب ہم گھر پہنچے تو میرے عزیز کا کافی خون بہہ چکا تھا۔ وہ صحیح تو ہو گیا تھا لیکن اس کی دماغی حالت پوری طرح سے کبھی ٹھیک نہیں ہوئی تھی اور میں آج بھی اس رات کو کبھی نہیں بھول پایا۔ اس بارے میں نے جب بھی کسی کو بتانا چاہا تو کسی نے میری بات پر یقین نہیں کیا، بلکہ کچھ لوگ تو آج بھی اس چیز کو نہیں مانیں گے، جبکہ اس ریڑھی والے کے ساتھ بھی کچھ ایسا ہی ہوا ہے۔ یہ تو خدا کا شکر ہے کہ کچھ برا ہونے سے پہلے ہی یہ وہاں سے بھاگ آیا۔ یہ کہہ کر بوڑھا وہاں سے چلا گیا۔ اگلے دن پھر سے سکول لگا اور بہت سے بچے پڑھ رہے تھے۔ اتنے میں ایک لڑکی رابعہ واش روم کے لیے گئی اور اچانک سے چیخیں مارتی ہوئی کلاس میں بھاگ کر داخل ہوئی۔
اور کلاس کے ایک کونے میں جا کر سہم کر بیٹھ گئی اور رونے لگی۔ سب بچے اچانک سے چونک گئے اور اس کی طرف حیرت سے دیکھنے لگے۔ ٹیچر نے بھی گھبرا کر جلدی سے پوچھا، رابعہ کیا ہوا ہے تمہیں؟ تم چیخ کیوں رہی ہو بتاؤ؟ مجھے جلدی کیا ہوا اور تم ڈر کیوں رہی ہو؟ مجھے جلدی سے بتاؤ کیا ہوا ہے اور تم ڈر کیوں رہی ہو؟ اس نے روتے ہوئے بولا، ٹیچر وہاں باتھ روم میں ڈرونی سی عورت بیٹھی ہے، اس کے بڑے بڑے دانت ہیں۔ ٹیچر نے کہا، دیکھو بیٹا، تم اس طرح سب کو ڈرانے کی کوشش مت کرو، اس طرح کی کوئی چیز نہیں ہوتی، اور دیکھو دن کا ٹائم ہے اور سب لوگ یہاں ہیں، مجھے لگتا ہے کہ تم شاید اپنی پڑھائی سے ڈر گئی ہو، چلو چپ کرو اور رونا بند کرو۔ شاباش۔ لیکن لڑکی مسلسل رو رہی تھی اور اس نے پھر سے ٹیچر کو کہا، ٹیچر میں قسم کھا کر کہتی ہوں کہ کوئی ہے۔ تو ٹیچر نے کہا، اچھا پہلے تم رونا بند کرو اور ہم جا کر دیکھتے ہیں کہ وہاں کون ہے، ٹھیک ہے؟ اب چلو میرے ساتھ۔ لڑکی اور زیادہ ڈر گئی اور اس نے کہا، نہیں ٹیچر، میں نے اب ادھر نہیں جانا۔ ٹیچر نے کہا، اچھا ٹھیک ہے، تم یہیں رکو اور میں دیکھ کر آتی ہوں۔ یہ کہہ کر ٹیچر باہر باتھ روم کی طرف گئیں اور کچھ بچے بھی ٹیچر کے پیچھے چلے گئے۔ جب ٹیچر نے باتھ روم کا دروازہ کھولا تو باتھ روم میں کوئی نہیں تھا۔ پھر ٹیچر نے باری باری 2 اور باتھ رومز کے دروازے کھول کر دیکھے پر ان میں بھی کوئی نہیں تھا، اور ٹیچر نے بچوں کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، تم سب نے دیکھا ہے نا بچوں، یہاں کوئی نہیں ہے۔ بچوں نے کہا، جی ٹیچر، رابعہ ایسے ہی ڈر گئی ہے۔ اس کے بعد سب بچے زور سے ہنسنے لگے اور ہنستے ہوئے کلاس کی طرف چلے گئے، اور ٹیچر نے بچوں سے کہا، بس کرو تم سب اب خاموشی سے پڑھائی پر توجہ دو۔ اس کے بعد بچے خاموش ہو کر کتابیں کھول کر بیٹھ گئے، اور ٹیچر نے رابعہ سے کہا، رابعہ تم بھی ادھر آؤ اور میری بات سنو۔ لڑکی اٹھ کر ٹیچر کے پاس آ کر بیٹھ گئی۔ ٹیچر نے کہا، بیٹا ہم نے سب جگہ دیکھا اور وہاں کوئی نہیں تھا، اور ایسی ویسی کوئی چیز نہیں ہوتی، بس کبھی کبھی ہم لوگ ایسے ہی ڈر جاتے ہیں، لیکن جب بھی ڈر لگے تو ہمیں اللہ کا کلام پڑھنا چاہیے، اس کے بعد ڈر نہیں لگے گا۔ اب تم کلمہ طیبہ پڑھ کر خود پر پھونک مارو۔ رابعہ نے کلمہ پڑھا اور خود پر پھونک ماری۔ اس کے بعد ٹیچر نے کہا، اب کیسا لگ رہا ہے؟ رابعہ نے سر ہلاتے ہوئے کہا، جی ٹیچر اب ٹھیک ہے۔ ٹیچر نے اسے شاباش دی اور کہا، اب تم جا کر اپنی جگہ پر بیٹھو اور سبق یاد کرو۔ اس کے کچھ دیر بعد ہاف ٹائم بریک ہوئی اور بچے اسکول کے آنگن میں کھیلنے لگے اور سبھی ٹیچر سائڈ پر بیٹھ کر چائے وغیرہ پی رہی تھیں۔ اتنے میں کسی بچے نے ٹیچر کو آواز لگائی، ٹیچر وہ دیکھیں۔ جب ٹیچر نے اس بچے کی طرف دیکھا تو وہ ساتھ والی عمارت کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کچھ دکھا رہا تھا۔ ٹیچر نے اس کی طرف بڑھتے ہوئے پوچھا، کیا ہے وہاں؟ اور جب ٹیچر نے ادھر جا کر دیکھا تو ایک بچہ ساتھ والی عمارت کے آنگن میں بے ہوش پڑا تھا۔ ٹیچر نے جلدی سے سر عارف کو بلایا، جو کہ اسکول کے ہیڈ ماسٹر تھے۔ انہوں نے جلدی سے دیوار پھلانگی اور بچے کو ہاتھوں میں اٹھا کر واپس اسکول میں لے آئے اور اس کو ایک ٹیبل پر لٹایا اور اس پر جلدی سے پانی کے چھینٹے مارے۔ بچہ آہستہ آہستہ ہوش میں آنے لگا۔ اتنے میں سر عارف نے اس کے ماتھے پر ہاتھ رکھا تو سر عارف نے کہا، اس کو تو بہت سخت بخار ہے۔ پھر ایک میڈم نے اس کے ہاتھ پکڑ کر دیکھا اور بولی، یہ تو واقعی میں ہی بہت تپ رہا ہے، اس کو جلدی سے ڈاکٹر کے پاس لے جائیں اور اس کے گھر والوں کو بھی اس کی اطلاع دیں۔ اس کے بعد سر عارف نے اسٹاف کو کہا، آج بچوں کو جلدی چھٹی دے دو اور کوئی اس بچے کے گھر والوں کو جا کر اطلاع دے دے۔ ہم اس کو ڈاکٹر کے پاس لے جا رہے ہیں۔ اور اس دن اسکول جلدی بند ہو گیا اور سب بچے اپنے گھروں کو جاتے اور اگلے دن جب دوبارہ اسکول لگا تو ایک آدمی اسکول میں آیا۔ اس نے سر عارف کو بتایا کہ میرا بچہ جو گزشتہ روز بے ہوش ہوا تھا اب وہ پوری طرح سے ٹھیک ہے، لیکن ڈاکٹر نے اسے 2-3 دن تک آرام کا کہا ہے۔ اس وجہ سے میں ایک تو آپ سے اس کی 3 دن کی چھٹی لینے آیا ہوں، دوسرا مجھے آپ سے بہت ضروری بات کرنی ہے۔ تو سر عارف نے کہا، جی کہیے کیا بات کرنی ہے؟ تو اس آدمی نے کہا، جب میرا بچہ ہوش میں آیا تھا تو اس نے بتایا کہ جب وہ پانی پی کر کلاس میں جا رہا تھا تو اسکول کے ساتھ والے گھر میں اس نے ایک کھلونا پڑا دیکھا، اور جب میں نے اس گھر میں کھلونا اٹھانے گیا تو میں نے اس گھر میں کسی لمبے دانت والی عورت کو دیکھا۔ اس عورت نے میری طرف گھور کر دیکھا تو میں نیچے گر گیا۔ اس کے بعد میں ڈاکٹر کی دکان پر تھا۔ یہ سب سن کر سر عارف سوچ میں پڑ گئے۔ اس کے بعد سر عارف نے کہا، دیکھیے مجھے لگتا ہے آپ کے بیٹے کی طبیعت بہت خراب تھی
اور ہو سکتا ہے ایسے میں اس نے جاگتے ہوئے کوئی خواب دیکھ لیا ہو اور وہ اس کے ذہن میں بیٹھ گیا ہو، جس کی وجہ سے وہ بے ہوش ہو گیا اور ہوش میں آتے ہی اس نے آپ کو یہ سب بتایا ہو۔ تو وہ آدمی بولا، جی سر، مجھے بھی کچھ ایسا ہی لگتا ہے، لیکن میں صرف اپنے دل کی تسلی کے لیے آپ کے پاس آیا تھا کہ شاید ایسا ویسا کچھ ہوا ہو۔ تو سر نے کہا، نہیں نہیں، ایسا کچھ نہیں ہوا، سارا دن باقی ہے، بچے بھی یہاں کھیلتے رہتے ہیں، اور اگر ایسا کچھ ہوتا تو کوئی نہ کوئی بچہ مجھے ضرور بتاتا۔ اس کے بعد اس آدمی نے کہا، جی مجھے بھی ایسا لگتا ہے کہ آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں۔ اس کے بعد اس آدمی نے اپنے بچے کی 3 دن کی چھٹی لی اور چلا گیا۔ تبھی ایک ٹیچر نے سر عارف سے کہا، سر کل میری کلاس میں ایک لڑکی رابعہ نے بھی مجھے کچھ ایسا ہی بتایا تھا۔ سر عارف نے فوراً حیرانی سے ٹیچر کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھا، کیا؟ ٹیچر نے پھر سے کہا، سر میری کلاس میں ایک لڑکی نے بھی مجھے بتایا تھا کہ اس نے باتھ روم میں کسی لمبے دانت والی ڈرونی سی عورت کو دیکھا تھا۔ سر نے کہا، تو کیا آپ بھی یہ کہنا چاہتے ہیں کہ واقعی کچھ ایسا ہے؟ ٹیچر بولی، پتہ نہیں سر، پر دونوں بچے ایک ہی بات کر رہے ہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ ہو سکتا ہے کہ کچھ ایسا ہو جو ہم لوگ نہیں جانتے۔ یہ سن کر سر مسکرانے لگے اور بولے، دیکھیں مس نیلم، آپ یہ کیوں نہیں سوچتی کہ اس بچی نے جب آپ کو یہ سب بتایا ہو تو وہ بچے نے بھی یہ بات سن لی ہو، یہی بات اپنے ذہن میں ڈالی ہو اور اسی وجہ سے وہ بیمار ہو گیا ہو اور بے ہوش ہو گیا ہو۔ تو ٹیچر نے کہا، جی سر ایسا بھی ہو سکتا ہے، لیکن مجھے لگتا ہے کہ پھر بھی ہمیں ایک چوکیدار تو رکھ لینا چاہیے جو کہ بچوں پر نظر رکھے، تاکہ کوئی بچہ اس کھنڈر نما عمارت کی طرف نہ جائے، اور کبھی کبھی تو مجھے بھی اس عمارت سے خوف آتا ہے۔ تو سر عارف نے کہا، ہاں یہ بات تو سمجھ میں آتی ہے کہ وہ عمارت قدیم ہے اور ہو سکتا ہے کہ اس میں کوئی جانور وغیرہ بھی رہتے ہوں، جیسے کہ کتے، بلیاں، چمگادڑ وغیرہ، اور کوئی بچہ وہاں جا کر کھو بھی سکتا ہے، تو اس لیے ہمیں بچوں کی حفاظت کے لیے چوکیدار رکھ لینا چاہیے۔ اس کے بعد سر عارف نے ٹیچر سے کہا، میں آج ہی کسی سے بات کر کے چوکیدار کا بندوبست کر لوں گا، اب آپ اپنی کلاس میں جائیں، بچے آپ کا انتظار کر رہے ہیں۔ یہ کہہ کر ٹیچر کلاس میں چلی گئی اور سر عارف اسکول سے باہر چلے گئے۔ کچھ دیر کے بعد ٹیچر بچوں کو پڑھانے میں مصروف تھیں کہ ایک اور لڑکی اٹھی اور ٹیچر سے کہنے لگی، مجھے باتھ روم جانا ہے۔ ٹیچر نے کہا، ہاں ہاں جاؤ، لیکن اس لڑکی نے ٹیچر سے کہا، ٹیچر آپ بھی میرے ساتھ چلیں، مجھے ڈر لگتا ہے۔ اچھا چلو میں چلتی ہوں تمہارے ساتھ۔ اس کے بعد لڑکی باتھ روم میں گئی اور بولی، ٹیچر میں نے دروازے کو کنڈی نہیں لگائی، آپ دروازے کے پاس ہی رہیے گا۔ ٹیچر نے اچھا چلو اب جلدی کرو، یہ کہہ کر ٹیچر دروازے کے پاس ٹہلنے لگی اور اچانک باتھ روم سے لڑکی کی دل خراش چیخوں کی آواز آنے لگی۔ ٹیچر نے دوڑ کر دروازہ کھولا تو ٹیچر کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں، کیونکہ جو لڑکی باتھ روم میں بیٹھی ہوئی تھی اس کے بالوں کی چوٹی کو کسی نے اوپر کی طرف کھینچ کر باتھ روم کی چھت پر لگے ایک لوہے کے گارڈر سے لپیٹ دیا تھا، اور لڑکی ہوا میں لٹکی ہوئی چیخیں مار رہی تھی۔ ٹیچر نے جلدی سے ایک بینچ اٹھا کر باتھ روم میں رکھا اور اس پر چڑھ کر جلدی سے لڑکی کے بالوں کی چوٹی کو گارڈر سے چھڑوایا اور لڑکی کو نیچے اتار لیا۔ لڑکی ڈر سے کانپ رہی تھی اور ٹیچر بھی اور چیخو پکار سن کر باقی ٹیچر بھی ان کے پاس آ کر کھڑے ہو گئے تھے۔ ناظرین، کہانی کا بقیہ حصہ ہم پیش کریں گے اگلی سٹوری میں۔ تو ناظرین، یہ تھا آج کا واقعہ۔ دوستو، واقعہ پسند آیا ہو تو کمنٹس کر کے لازمی بتائیے گا۔ اللہ آپ کے تمام گھر والوں کو ہمیشہ خوش و خرم رکھے، آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ مزید اچھی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل رائل ناولز کو لائک کریں، سبسکرائب کریں اور شیئر کریں، اور بیل آئیکن پر کلک کرنا نہ بھولیے۔ اگر کسی کے ساتھ کوئی واقعہ پیش آیا ہو تو نیچے دیے گئے ڈسکرپشن میں ہمارا ای میل ہے، وہ اپنا واقعہ وائس نوٹ میں ہمیں میل کرے، ہم اس کا واقعہ اگلے دن اپنے ویڈیو میں نشر کریں گے۔ شکریہ۔